अस्सलाम वालेकुम। अपने ईमान को बढ़ाने के लिए और अपने घर में दीन का माहौल बनाने के लिए आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं। हमें और आपको अल्लाह ने जमा किया है, हमें चुन लिया है ईमान को बढ़ाने के लिए। अगर आप चाहते तो नाच गाने का वीडियो भी देख सकते थे, लेकिन आपने ये वीडियो देखकर अपने ईमान को बढ़ाने का और अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए इस बयान को देखना पसंद किया। ये बयान आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपके घर में दीन का माहौल बन जाएगा। आपने सुना होगा दीन घर से निकलता है। अगर आपके घर में दीन होगा तो आपकी ज़िंदगी में भी दीन होगा। और अगर घर के हालात ही परेशान होंगे, रिश्तों के हुकूक पता नहीं होंगे, तो ईमान का लेवल कहाँ से बढ़ेगा। हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बहुत ही प्यारे अंदाज में और बहुत ही क्लैरिटी के साथ हमें समझाया है कि एक शौहर ने बीवी के साथ कैसा होना चाहिए और बीवी ने शौहर के साथ कैसा होना चाहिए। तो चलो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बिना स्किप किए आप ज़रूर देखिए पूरा वीडियो, आपकी ज़िंदगी का माहौल बदल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। बात के मुताबिक कमोबेश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए और इन 11 निकाह करने के हवाले से कुछ लोग बहुत उधम भी मचाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कसरत से निकाह क्यों किए। लेकिन ख़ास बात यह है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इतनी कसरत से निकाह किए, पहली बात तो ये कि अल्लाह का हुक्म था और दूसरी बात ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म ज़्यादा निकाह करने का इसलिए था क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक और पाक ज़िंदगी है वो लोगों के लिए उसवा थी, नमूने अमल थी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। यानी तुम अपनी ज़िंदगी को गुजारने में मोहताज हो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को आइडियल बनाओ, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को नमूना बनाओ। मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारता है उस तरीके से तुम भी अपनी ज़िंदगी को गुजारो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो घरेलू ज़िंदगी थी, तो वो घरेलू ज़िंदगी की बातें ज़्यादातर उम्मत तक पहुँचे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा निकाह करने का हुक्म अता फरमाया। और फिर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त में 9 बीवियों के साथ ज़िंदगी गुजारी, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम कोई भी बीवी शिकायत करती नजर नहीं आती कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माअज़ल्लाह मेरी हक तलफी फरमाई या मुझे वक्त नहीं दिया या मुझे टाइम नहीं दिया। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मौजज़ा है कि 9 बीवियों को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मसरूफ तरीन जिंदगी में वक्त अता फरमाया। आज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी एक एक बीवियां हैं लेकिन सबके घर का सर्वे कर लो, सारी बीवियां शिकायत करती नजर आती है, मुझे वक्त नहीं मिलता, मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे वक्त नहीं देते, मुझे टाइम नहीं देते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखें, एक तरफ अपनी मसरूफियत को देखें, अपनी मसरूफियात को देखें और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा जान रहमत की मसरूफियात को देखें। आइए अब जरा इसका जायजा लेते हैं। यह भी हुजूर अलैहिस्सलाम का एक बड़ा अजीम मौजज़ा है। वो लोग जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी जिंदगी या तअद्दुदी अज़वाज पर, कसरती अज़वाज पर एतराज़ करते
کرتے ہیں وہ اپنے بغلوں میں جھانک کر کے دیکھیں، ایک بیوی کو وقت دینا مشکل ہے، لیکن کام کیا ہے؟ کوئی آفس میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کارخانہ سنبھال رہا ہے، کوئی سائزنگ سنبھال رہا ہے، کوئی کتابیں پڑھا رہا ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے۔ میری بات بہت غور سے سننا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو وکیل ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے، جو ڈاکٹر ہے وہ وکیل نہیں ہے، جو انجینئر ہے وہ ٹیچر نہیں ہے، جو ٹیچر ہے وہ جج نہیں ہے، جو جج ہے وہ عالم نہیں ہے، جو عالم ہے اللہ اکبر وہ وزیر نہیں ہے، وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ سیاستدان نہیں ہے، جو سیاستدان ہے وہ جج نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی لوگ ایک ایک فیلڈ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عورتیں چیخ رہی ہے کہ میری حق تلفی ہو رہی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں امامت بھی فرما رہے ہیں، اور پھر جب مقدمات آتے ہیں تو مسجد نبوی کے صحن میں بحیثیت جج جو ہے وہ لوگوں کو فیصلے بھی سنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بحیثیت معلم لوگوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، بحیثیت مجاہد اللہ اکبر میدان میں جہاد بھی فرما رہے ہیں، بحیثیت گویا کہ اللہ اکبر ایک ملک کے بادشاہ ہونے کی حیثیت سے۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر جو ہے اللہ اکبر بظاہر حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کوئی بادشاہ نہیں تھے، لیکن ایک ملک کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے، سربراہ مملکت ہونے کی حیثیت سے مدینہ منورہ کی مملکت کو، ریاست مدینہ کو اللہ اکبر ڈیولپ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد 1,24,000 کم و بیش ان بوریاں نشینوں کو آسمان ہدایت کا تارا بناتے بھی نظر آ رہے ہیں، ان کی تربیت کرتے بھی نظر آ رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے اللہ اکبر خندق کھودتے بھی نظر آ رہے ہیں، حضرت سلمان فارسی کے باغ میں اپنے ہاتھوں سے پودے لگاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، کھاری کنووں کو میٹھے کرتے بھی نظر آ رہے ہیں، سارے کاموں کو کرتے ہوئے پھر اس کے بعد رات بھر مسلح پر آنسو بہاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کتنی مصروف ہے، راتوں کی عبادت اپنی جگہ، قرآن مقدس کا نزول اپنی جگہ، امت کی قیادت اپنی جگہ، دعوت و تبلیغ کا کام اپنی جگہ، ایسے اجٹ لوگوں کے درمیان جا کر کے ان کو اللہ کا پیغام بھی پہنچا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضور اپنی 9 بیویوں کو برابر وقت بھی عطا فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی کوئی بیوی نے کبھی شکایت نہیں کیا۔ یہ معجزہ ہے، معجزہ، اور بہت بڑا معجزہ ہے۔ بھائی عقیدت اپنی جگہ ہے، لیکن حقائق کہیں تو سامنے آتے ہیں، حقائق کہیں تو سامنے آتے ہیں، مگر حضور علیہ السلام کی کوئی بیوی کبھی معاذ اللہ کہیں شکایت کرتی نظر نہیں آتی، بلکہ ساری ازواج مطہرات بیک زبان ہو کر کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہم نے حقوق کو ادا کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ٹائم برابر دیا، سب کو وقت برابر دیا، محبتوں کا اظہار بھی فرمایا، اور ازدواجی زندگی بڑی شان سے بھی گزاری۔ اب آئیے دوسری طرف، ایک میاں بیوی کا جو تعلق ہے آج وہ ایک جسموں کا کھلونا بن کر کے رہ گیا ہے۔ میاں بیوی کا تعلق جنسی تسکین کا سامان بن کر کے رہ گیا ہے۔ ہم نے بہت بڑے بڑوں کو دیکھا، میاں بیوی کے متعلق ہر ایک کا ذہن یہی نظر آتا ہے، بڑے بڑے ملک کے رہنما، بڑے بڑے مملکت کے رہنما، بڑے بڑے سیاستداں، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے مدبرین، ہم نے دیکھا کہ اگر فون پر گفتگو ہو رہی ہے تو بیوی کو ڈانٹا جا رہا ہے، اس کے لیے فکرے کسے جا رہے ہیں، مگر قربان حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات بیک زبان ہو کر کہتی ہیں، جو بات ام المومنین خدیجہ کہہ رہی ہے وہی ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی کہہ رہی ہے،
جو عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہے وہ جناب میمونہ بھی کہہ رہی ہے، جو میمونہ کہہ رہی ہے وہ جناب جویریہ بھی کہہ رہی ہے، جو جویریہ کہہ رہی ہے وہ بنت جہش بھی کہہ رہی ہے، جو بنت جہش کہہ رہی ہے وہی بات جو ہے اللہ اکبر جناب حفصہ بھی کہہ رہی ہے، جو حفصہ کہہ رہی ہے اللہ اکبر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری ازواج جناب ریحانہ بھی کہہ رہی ہے، ماریہ قبطیہ بھی کہہ رہی ہے، سب ایک زبان ہو کر کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے پوری زندگی کسی بیوی پہ ناراضگی کا اظہار کر کے کبھی اس کو ڈانٹا تک نہیں، بلکہ ہمارے حصے کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ مل کر کے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا اپنے کردار سے، اپنی زندگی سے، اپنی انداز زندگی سے، اپنی ازدواجی زندگی سے کہ بیویاں صرف چند گھنٹوں کے لیے جنس کی تسکین کا ذریعہ نہیں، صرف جسموں کے کھلونے کے لیے عورتیں نہیں، بلکہ عورتیں روح میں اترنے کے لیے ہے، عورتیں دلوں میں اترنے کے لیے ہے، عورتیں دلوں میں گھر کرنے کے لیے ہے، عورتیں نگاہوں میں اترنے کے لیے ہے، عورتیں ایک دوسرے میں جو ہے اللہ اکبر محبتوں کی سوگات تقسیم کرنے کے لیے ہے۔ عورتوں کا رشتہ لوگوں نے کہا ہے تارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ سنو سنو سنو، غور سے سنو، مفکرین کہتے ہیں عورتوں کا میاں بیوی کا رشتہ یعنی مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ تصور دیا ہے یہ کسی اور کے درمیان مکڑی کے جالے سے کمزور ہوگا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے اس رشتے کو اتنا مستحکم اور اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ جو عورتیں دنیا میں شوہر کے ساتھ رہتی ہے وہ جنت میں بھی اس شوہر کے ساتھ رہے گی۔ کتنا مضبوط رشتہ ہے، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اگر عورت بیمار پڑ جائے، اگر بیوی بیمار پڑ جائے تو لوگ دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیتے ہیں۔ اگر عورت 3 4 5 بچوں کی ماں بن جائے اس سے توجہ ہٹا کر کئی اور لوگوں کی توجہ ہو جاتی ہے، مگر قربان جائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بعد وصال بھی فراموش نہیں فرمایا، اپنی ازواج کو بعد وصال بھی فراموش نہیں فرمایا۔ حضور کی ازواج نے جتنا حضور سے پیار کیا ہے اس سے بہت بڑھ کر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات سے پیار کیا ہے۔ آئیے یہاں پر اب میں حصول برکت کے لیے حضور علیہ السلام کی پہلی مقدس زوجہ، ہم سب کی امی جان، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی منقبت اس وقت پڑھنے کا ٹائم نہیں، بس میں صرف اتنا ہی پڑھنا چاہتا ہوں کہ سیدہ کائنات، ملکہ فردوس بری، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا، جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، جس کا شوہر ولیوں کا سردار، جس کا بابا نبیوں کا سردار، وہ فاطمۃ الزہرا جس کی بیٹی ہے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور اس حدیث کی روشنی میں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہم سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے پر سید الانبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، ان کی پیشانی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں فدا کے امی بابی یا فاطمہ۔ ہم سوچتے ہیں اللہ کا آخری نبی اپنے ماں باپ جس پہ قربان کرتا ہے وہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ جنت جس کے بیٹوں کی مشتاق ہے، جنت جس کے شوہر کی مشتاق ہے، جنت جس کے بابا کی مشتاق ہے، جنت جس کی مشتاق ہے۔ سب سے پہلے عورتوں میں جو جنت میں جائے گی وہ فاطمہ، جس کی اونٹنی کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی وہ فاطمہ۔ اللہ اکبر، جس کے وجود کو چلتا دیکھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا انہیں چلتا دیکھ کر مدینے والے مصطفیٰ کا چلنا یاد آتا تھا، ان کی سخاوتوں کو دیکھ کر مدینے والے مصطفیٰ کی سخاوت یاد آتی تھی، ان کی صورت کو دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی صورت یاد آتی تھی، ان کو گفتگو کرتا دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کا تکلم
ریز ہونا یاد آتا تھا. ان کو تبسم ریز دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے تبسم کو لوگ یاد کر لیا کرتے تھے. او سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں اس عورت کی شان کیا ہوگی جس کے بارے میں صحابیات کہتی ہو کاش ہم عورت نہ ہوتے فاطمہ کے سر کا بال بن جاتے. وہ سیدہ فاطمہ کا مقام ہے لیکن فاطمہ کی جنت جس کے قدموں میں ہے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسنین کی امی کی جنت، جنتی جوانوں کے سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں، ان کی جنت جس کے قدموں میں ہو. اگر حدیث نہ ہوتی تو شاید یہ بات کہنے کی کم سے کم میں تو جرأت نہ کرتا، لیکن حضور کی حدیث ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جس کو عرش سے خدا سلام بھیجے، حضور کی بیوی، حضور کی پہلی زوجہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ مقدس زوجہ. پورے مکے میں جب زنا، بدکاری اور عریانیت عام تھی تب بھی خدیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. طیبہ اور طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. جتنی طاہرہ تھی اتنی مالدار بھی تھی. ان سے بڑھ کر مکے میں کسی کے پاس مال نہیں تھا، لیکن خود سے پیشکش کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے لیے. اور پھر نکاح ہوا اور نکاح کے بعد 15 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہت گہرائی کے ساتھ اسٹڈی کیا. اس لیے کہ خدیجۃ الکبریٰ کوئی ان پڑھ اور جاہل عورت کا نام نہیں تھا. خدیجۃ الکبریٰ کا خاندان پڑھا لکھا خاندان تھا. ان کا کزن ورقہ بن نوفل وہ کتابوں کے آسمانی کتابوں کے عالم تھے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بھی اس علم کا خزانہ موجود تھا. اللہ کے نبی کی زندگی کو انہوں نے اسٹڈی کیا 15 سال تک. اور ان 15 سال کے بعد جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پہ وحی آئی تو سب سے پہلے اگر کسی نے تصدیق کی ہے تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. مطلقاً پوری کائنات میں اظہار نبوت کے بعد سب سے پہلے کسی نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، امت کا اجماع ہے، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. سب سے پہلے نبی پر کلمہ پڑھنے والی. اب آئیے، نبی کا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ماں خدیجہ، حضور کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی ماں خدیجہ، اسلام کے لیے سب سے پہلے مال قربان کرنے والی ماں خدیجہ، اسلام کے نام پر سب سے پہلے حضور کی دھاڑس بندھانے والی ماں خدیجہ، حضور علیہ السلام کو سب سے پہلے تسلیاں دینے والی ماں خدیجہ، حضور علیہ السلام جب پتھر کھا کے گھر آتے تھے تو زخموں پہ سب سے پہلے اپنے دوپٹے سے پٹیاں باندھنے والی ماں خدیجہ. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام جب آ کر گھر میں بیٹھ کر یہ کہتے تھے اس قوم کا کیا ہوگا کہ میں ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوں، یہ مجھے زخمی کر دیتے ہیں، تو اس وقت خدیجۃ الکبریٰ کے جملے یہ تھے، یا رسول اللہ غم نہ کریں، آپ کا مشن پوری دنیا میں غالب ہو کر کے رہے گا، آپ دین حق لے کر کے آئے ہیں. حضور علیہ السلام کو تسلیاں دینے والے. اس سے پتا چلا، یا ایک خاص بات، اس سے پتا چلا کہ اگر یہاں بہنیں موجود ہیں تو اماں خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کو دیکھیں کہ ایک بیوی کا رول کیا ہوتا ہے شوہر کے غموں کے ماحول میں. جب شوہر ٹینشن میں ہو، جب شوہر باہر سے تھک کر آئے، جب شوہر غمگین ہو کر گھر آئے، اس لیے کہ باہر کے جھمیلے شوہر کو تھکا دیتے ہیں، باہر کے جھمیلے شوہر کو غمگین کر دیتے ہیں، باہر کے جھمیلے شوہر کو مایوس کر دیتے ہیں. تو بیوی سچی وہ نہیں ہے
جو ٹینشن کو مزید بڑھا دے۔ ام المومنین بتا رہی ہیں کہ جب تمہارا شوہر باہر کے جھمولے سے تھک کر کے آئے تو ٹینشن بڑھانا بیوی کا کام نہیں ہے، بلکہ تسلی کے جملے کہہ کر اس کے ٹینشن کو ہلکا کر دینا، یہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی سنت ہے۔ وہ دھاڑس بندھانا، وہ ہمت بندھا، حالانکہ حضور کی ہمت کی طرح تو کسی کی ہمت نہیں تھی، مگر یہ خدیجۃ الکبریٰ کا حصہ ہے کہ وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تسلی والے جملے کہا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد میں یہ جو کہنے لگا کہ بیویوں کو ہم سمجھتے کیا ہیں، بیمار ہو گئی یا 4-5 بچے ہو گئے، 3-4 بچے ہو گئے، تو جوانوں کا حال یہ ہے، جملے سخت ہو تو معاف کر دینا، جملے سخت ہو تو معاف کر دینا، لیکن حقیقت ہے 3-4 بچے ہو جائیں دلچسپی نہیں رہتی، اور ایسے پھرتے ہیں گلیوں میں جیسے کتا چھچڑے کے لیے پھرتا ہے، ادھر تاک ادھر جھانک، ادھر نظر ادھر نظر، یہ حالتیں، یہ کیفیت ہے۔ لیکن ایک بیوی کی محبت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیسے کر دکھائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے پہلی بات تو اتنی محبت کی کہ ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ان کے وصال کے بعد جب دوسرے نکاح بھی کیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ اگر کسی کا ذکر کرتے تھے تو وہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ہم سب کی امی جان کہتی ہیں کہ مجھے غیرت آتی تھی، غیرت، کہ میرے سامنے حضور علیہ السلام ان کی کتنی تعریف کرتے ہیں، اور کبھی کبھی مجھے غصہ آ جاتا۔ ایک دن میں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو اس عورت سے بہتر بیویاں عطا کر دی ہیں، آپ کیا اس سرخ گالوں والی، سرخ رخسار والی ایک بڑھیا کا ذکر کرتے ہیں؟ یہاں ام المومنین کی ذہانت کو سلام کرتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ کی ذہانت کو سلام، سرخ رخسار والی بڑھیا کہہ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حسن کو سمیٹ دیا ہے۔ اس سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا حسن بھی بیان ہو رہا ہے کہ عام طور پہ بڑھاپے میں سرخی نہیں رہتی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ام المومنین گستاخیاں کرتی تھی، اگر محبت کی نظر سے دیکھو تو گستاخی نہیں تھی، وہ حقیقت بیان کر رہی ہے۔ بڑھیا سرخ و رخسار نہیں رکھتی، جوانی ڈھلتی ہے تو سرخی بھی ختم ہو جاتی ہے، ورنہ لوگ اپنی جوانی کی ابتدا کی تصویریں دیکھیں اور بڑھاپے کے وقت کا چہرہ دیکھیں، بڑھاپے میں چہروں پہ جھریاں پڑ جاتی ہے، لیکن یہ خدیجۃ الکبریٰ کی شان ہے، ان کی کرامت ہے کہ بڑھاپے میں بھی اللہ نے ان کے حسن کو برقرار رکھا تھا، اور فرمایا اس سرخ رخسار والی بڑھیا کی آپ اتنی کیا تعریف کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ دیکھو اب یہاں حال تو یہ کہ بیوی میکے چلی گئی تو اماں کے پاس، بہن کے پاس، پڑوسی کے پاس بیوی کی گٹھری لے کر کے بیٹھ گئے کہ وہ تو ایسا کرتی ہے، وہ تو ویسا کرتی ہے، وہ تو ویسا کرتی۔ وہ شوہر کیا شوہر ہے یار جو بیوی کی برائی بیان کرے؟ قرآن کہتے ہیں ہننا لباس لکم وانتم لباس لہنہ، کہ بیوی شوہر کا لباس، شوہر بیوی کا لباس ہے۔ وہ پنچایت میں گانٹ کھولنے کے لیے نہیں ہے کہ جمعہ کرنے جاتی ہے تو اتنے بجے آتی ہے، تو نے رسوا کس کو کیا ہے؟ اس کو تو پکانا نہیں آتا، تو نے رسوا کس کو کیا ہے؟ اس کو تو بچے سنبھالنے نہیں آتے، تو نے رسوا کس کو کیا ہے؟ حیرت کی بات ہے، جو تیرا لباس ہے تو نے اسے رسوا کر دیا۔ بیویاں رسوا کرنے کے لیے نہیں ہیں، انہیں رسوائیوں سے بچانے کے لیے بیویاں ہیں۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی محفل میں کہ عورتوں کو صرف جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھ لیا گیا، ورنہ ایک شوہر بیوی کی پنچایت بٹھائے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہوں، بیوی شوہر کی پنچایت بٹھائے، مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں۔ پڑوسیوں کے لیے پنچایتیں بیٹھتی ہے، میاں بیوی کے معاملات کے لیے پنچایت نہیں بیٹھتی۔
کہ معاذ اللہ شوہر پنچایت میں بیوی کے عیب بیان کرے اور بیوی شوہر کے عیب بیان کرے. نہیں، ارے عیبوں کو چھپانے والے کو لباس کہتے ہیں، اور قرآن نے بیوی کو لباس کہہ کے اور شوہر کو لباس کہہ کر بتا دیا کہ کامل بیوی اور کامل شوہر وہ ہے جو ایک دوسرے کے عیوب بیان نہ کرے. میں یہاں مجھے ایک چھوٹی سی بہت پیاری سی بات یاد آئی. ایک عورت کا انتقال ہو گیا جو بڑی نیک نہ تھی، بڑی پرہیزگار نہ تھی، بڑی متقی نہ تھی، بڑی تسبیح و تحلیل کرنے والی نہ تھی. اس کا انتقال ہوا. اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے اسے دفن کر دیا. جب اس کو دفن کر دیا گیا، اتفاق سے حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ ریل کی پٹریاں یہاں بننی ہے، ریل کی پٹریاں یہاں سے گزرنی ہے. اب ظاہر سی بات ہے، چھوٹا سا دیہات تھا، ریل کی پٹریاں گزرنی تھی وہاں سے، کوئی مزاحمت کرنے والا نہ تھا. تو قبرستان کے قریب سے ریل کی پٹریاں گزری، اور جب کھدائی ہوئی تو کیا دیکھا کہ وہ عورت جو ایک عام سی عورت تھی. وہ میری بہنیں توجہ سے سنیں، وہ جو جمعہ کرنے اور منگل کرنے جاتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ میکے جاتی ہیں، یا کسی موقع پر میکے جاتی ہیں، یا خود کے گھر میں جو شوہر کی برائیاں کرنے بیٹھ جاتی ہے، شوہر کے عیب بیان کرنے بیٹھ جاتی ہے، ان بہنوں سے کہتا ہوں توجہ سے سنیں، کسی کا شوہر معصوم نہیں ہے، کسی کا شوہر بے عیب نہیں ہے. آج کے دور میں ہر شوہر میں عیب ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے. لیکن سنو، جب ریل کی پٹریاں وہاں سے گزرنا ہوئی اس قبرستان سے اور ریل کی پٹریوں کے درمیان کھدائی ہوئی، تو وہ جو ایک عام سی عورت تھی، جو نہ عالمہ تھی، نہ فاضلہ تھی، نہ متقیہ تھی، نہ بہت زیادہ عابدہ و زاہدہ تھی، جب برسوں بعد اس کی قبر کی کھدائی ہوئی تو اس کا جسم جو ہے صحیح سلامت نکلا. کفن بھی اس کا میلا نہیں ہوا تھا، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور لوگوں نے دیکھا کہ اس کے لبوں پر تبسم تھی. اب لوگ حیران تھے کہ برسوں بعد جس کا جسم صحیح سلامت نکلا، جس کا جسم صحیح سلامت نکلا، آخرکار اس عورت کی کوئی خوبی تو ہوگی، وہ تہجد گزار ہوگی، وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتی ہوگی، وہ کثرت سے عبادتیں کرتی ہوگی، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. لوگ پریشان سے ہوئے، اس کی تحقیق کرنا چاہیے. اس کو دوسری جگہ تو دفن کر دیا کہ وہ کفن میں بھی مسکرا رہی ہیں، وہ کفن میں بھی مسکرا رہی ہیں. اس کا جسم میلا نہیں ہوا، اس کے جسم کو مٹی نے نہیں چاٹا، اس کی ہڈیاں نہیں کھلی، حالانکہ اس کی کوئی تہجد کا کوئی ریکارڈ نہ تھا، تلاوت قرآن کی کثرت کا کوئی ریکارڈ نہ تھا، بہت عابدہ و زاہدہ نہ تھی. لیکن جب لوگوں نے تحقیق کرنی شروع کی تو آخر حقیقت سامنے آ گئی. لوگوں نے کہا اس حقیقت کو اس کے شوہر سے زیادہ کوئی نہیں بیان کر سکتا، پوچھو اس کے شوہر سے اس کی کیا خاص بات تھی. اس کے شوہر نے روتے ہوئے آنسوؤں سے کہا اس کے اندر کوئی تقوی پرہیزگاری میں نے نہیں دیکھی، لیکن اس کی سب سے بڑی نیکی یہ تھی کہ اس نے اپنے شوہر کا عیب کبھی کسی پہ ظاہر نہیں کیا. بس یہ شوہر کے عیب کو چھپانے کی برکت ہے کہ شاید اللہ نے اس بندی کو یہ مرتبہ عطا فرمایا. ارے عام مومن کے عیب اگر کوئی چھپا دے تو اللہ اس کو مقام عطا کرتا ہے. جو شریک حیات کے عیب چھپا دے، عیب کس کے پاس نہیں ہے، سب عیب رکھتے ہیں، لیکن اگر بیوی نہ چھپائے گی تو کون چھپائے. کتنی ساری باتیں ایسی تھی جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی. اس ویڈیو سے بہت سی باتیں ہمیں پتہ چلی، ایک طریقہ مل گیا ہمیں، اور بہت سکون ملا یہ جان کر. تو ضرور اس پر عمل کریں، خوش رہے، اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں. کوئی بھی مسئلہ ہو تو ضرور کامنٹ کریں، ضرور رپلائی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.